अज़मत और किबरियाई उसी की सिफ़ात अलैया, वो ऐसा आलम के जिससे न सरगोशी की बातें छुपती और न वो बातें जिनको खामोशी छुपा लेती है, वो ऐसा कादर की जिसको आसमान और ज़मीन की कोई चीज़ आजिज़ नहीं कर सकती और न उसकी कुदरत से कोई चीज़ छूटती है। उसी ने बतौर जानदार के हमें मिट्टी से पैदा किया और उसी ने हमारे लिए रोजियां और रिश्ते आसान बनाए। हमें रिश्तेदारियां और घर गिरे हुए हैं और हमारी जिंदगियों की जमानत रोजियों और गज़ाओं ने ले ली है। अय्याम और औकात हमें बोसीदा और कमजोर बना देते हैं और हमें बारी बारी वो मुकर्रर औकात आ घेरते हैं जिनकी तहरीर अपने मखसूस और मुकर्रर वक्त पर हमारे लिए लिख दी गई है। अलगर्ज हमारे लिए फना है, बका और पायदारी हक ताला के लिए है। असल में वही जिंदा, असल में वही जिंदा, असल में वही जिंदा जिसे मौत नहीं। जनाब सदर ज़ीवकार मोहतरम सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब, इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान खुसूसी मोहतरम कायद जनाब अफसर शाहिद साहब, इंतहाई काबिल एहतराम राजा वाजिद रहमान साहब, वज़रा आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर। स्टेज से यह ऐलान किया गया था कि स्टेज पर बैठे लोगों का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं उस पर अमल करते हुए, वक्त बचाते हुए सिर्फ सब के लिए जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा वो अरबी में एक है, रोसा उल बलद। कहा जाता है अमायदीन शहर, मुअज़्ज़िन शहर। आज की तकरीब के हवाले से जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं मास्टर मोहम्मद अमीन साहब को, मास्टर जमील साहब को और उनकी पूरी टीम को, सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारान मुंतखब होने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की इस तकरीब में एक दो बातें बड़ी अहमियत की अमल है। एक तो ये अहमियत की हमल बात है कि ये मुअल्लिमीन का फंक्शन है, ये उसातिज़ा का फंक्शन है। दूसरी जो अहमियत की अमल बात है वो ये है कि इसमें हमारी मुअल्लिमात, हमारी वो बहनें जो इस तदरीस के शोबा से वाबस्ता है, वो भी, उनकी भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम के मुतरादिफ है। अगर एक लड़का पढ़ता है, एक बच्चा पढ़ता है, एक बेटा पढ़ता है और एक मर्द तालीम हासिल करता है, तो हम अफराद की जब गिनती करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक बंदे ने तालीम हासिल की है, एक बंदा तालीम याफ्ता हुआ है। लेकिन जब कोई बेटी तालीम हासिल करती है, जब कोई लड़की तालीम हासिल करती है और जब कोई औरत तालीम याफ्ता होती है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, हम वसूख के साथ कह सकते हैं, एक कुंबे ने, एक घराने ने तालीम हासिल की है। इस एतबार से मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अहमियत की अमल। और इसमें मैं जो इजाफा करना चाहता हूँ वो ये है कि आमतौर पर कहा जाता है कि औरत घर की मलका है। ये बात 100% दुरुस्त है, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस मिसरे में, मैं इस जुमले में भी इजाफा करना चाहूंगा। वो ये है कि औरत घर की मलका ही नहीं बल्कि मुल्क की मालका भी है। वो जितनी तरबियत याफ्ता होगी, जितनी वो बेहतर अंदाज से उसने तालीम हासिल की होगी, उसके असरात कौम की जिंदगी में हम दुनिया में देख सकते हैं। वक्त इजाजत नहीं देता है कि मैं इस पर बात करूं। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, जो बात बड़ी समी ने की है वो ये है कि उसातिज़ा का एक मकाम और मर्तबा है। हमारी बदकिस्मती है कि आज थानेदार के मकाम और मर्तबे को उसके हाथों में होने वाली ताकत की बुनियाद पर, उसके अख्तियारात की बुनियाद पर उसकी बड़ी हैसियत है। एक तहसीलदार के मकाम और मर्तबे को हम सब मानते हैं, लेकिन उसातिज़ा का वो मकाम जो बैरून दुनिया में, जो तरक्की याफ्ता अक़वाम में है, वो यहाँ पर नहीं है। वो सारा मुल्क हमारा, वो सारे तरक्की पज़ीर मुमालिक उस अजाब से दो चार हैं। अंदर का जो एहतराम है, उसके अंदर जो फर्क है, उसकी बुनियाद पर कौमों की तामीर और तरक्की में, कौमों की बरतरी में और कौमों की तनज़्ज़ुली में फर्क आ जाता है। वो किसी ने क्या कितनी खूबसूरत बात की है कि जो उसातिज़ा की सख्ती बर्दाश्त नहीं करते, उन्हें दुनिया जहान की सख्तियां झेलना पड़ जाती हैं।
اور اس پر بھی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی لائبریری اور دنیا کی کوئی لیبارٹری، دنیا کی کوئی لائبریری اور دنیا کی کوئی لیبارٹری اساتذہ کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں ہو چکی ہیں، میرے بعد بہت لوگوں نے بات کرنی ہے۔ اس پر میں ایک بات کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اساتذہ کا وہ مقام اگر گرا ہے تو اس کے پس پردہ بھی، اس کے بین سطور بھی کہیں کوئی غلطی ہے۔ غلطی کہاں ہے؟ میں مثال دے کر، میں اگر اساتذہ کی بات کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کرتا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں ماسٹر یونیورسٹی میں بورڈ آف اسٹڈی کا ممبر بھی ہوں، دوسری وجہ یہ ہے کہ میں ماسٹر یونیورسٹی میں لا کے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا بھی ہوں، میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں۔ اس اعتبار سے ایک یکسانیت ہے مجھے بات کرنے کا حق ہے کہ میں اس پر بات کروں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور میری معزز بہنوں، مہاتما گاندھی، موہن داس کرم چند نے بھی ایک آشرم اور اسکول کھولا تھا۔ وہ بیرسٹر تھے، لیڈر تھے ہندوستان کے، ساؤتھ افریقہ کے بڑے لیڈر تھے۔ انہوں نے جب سب کانٹیننٹ میں آئے، انہوں نے بھی ایک اسکول کھولا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بیسیت استاد وہاں پڑھاتا تھا، یہ ہوا کہ مجھے دور دراز کہیں جانا پڑ گیا۔ میں اپنے اسکول سے 2 دن کی مسافت پر تھا تو وہاں پر مجھے اطلاع ملی کہ میرے طالب علموں نے کوئی غلطی کی ہے، غلطی ایسی کی ہے جس نے مجھے بڑا زخم دیا، جس نے مجھے بڑی تکلیف دی۔ مہاتما گاندھی کہتے ہیں کہ یہ ہوا کہ میں اسی وقت ریل میں بیٹھا اور اپنے اسکول کی طرف روانہ ہو گیا، اور میرے ذہن میں جو ایک تھی بات وہ یہ تھی کہ میں جاتے ہی ان بچوں کو اسکول سے نکال دوں گا اور ان کو سخت سزا دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں آ رہا تھا، 2 دن کا سفر تھا، رات پڑ گئی، میں سو نہیں سکا۔ وہ ایسا ایک میرے اندر زخم تھا اور تکلیف تھی جسے مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ تو کہتے ہیں اسی سوچ و بچار کے اندر ایک لمحہ میری جو ہے نا وہ سوچ بدل گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ جو بچے میرے پاس آتے ہیں یہ تو معصوم ہیں، یہ تو غیر تربیت یافتہ ہیں، ان کی تربیت کا ذمہ تو میرے ذمہ ہے، یہ تو میرے حوالے کر دیے گئے ہیں، تربیت تو مجھے چاہیے۔ اس کا علاج اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ اگر تربیت میں کہیں خامی ہے تو میری ذات کے اندر ہے، بچوں کے اندر نہیں ہے۔ تو فیصلہ دینا تھا سزا کا، تو اب سزا کا معاملہ انہوں نے کہا کہ میں نے طے کر لیا کہ سزا ملنی ہے، لیکن ملنی طالب علموں کو نہیں ہے، اس کو ملنی ہے جس کے اندر یہ قصور ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ طے کیا کہ میں 14 روزے رکھوں گا، اور گاندھی کے روزے جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ یہ تھے کہ آج روزہ رکھنا تو پھر 14 دنوں کے بعد افطار کرنا، درمیان میں افطاری نہیں ہے۔ وہ اسکول آ گئے، اور جب 7واں دن ہوا تو کیفیت یہ تھی کہ زندگی کے لالے پڑ گئے سب کو کہ یہ مر جائیں گے، اور ان 2 طالب علموں کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے استاد اس وجہ سے موت و حیات کی کشمکش میں چلے گئے ہیں کیونکہ ہم سے کوئی قصور سرزد ہوا ہے، اس قصور کی سزا انہوں نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں شاگرد اپنے استاد کے قدموں میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد یہ قصور نہیں کریں گے، ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ آج کے بعد دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا بیٹا تم نے کوئی غلطی نہیں کی، میری تربیت میں کہیں خامی تھی، قصور تھا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ آپ سے یہ قصور سرزد ہو گیا ہے۔ اگر میری تربیت صحیح ہوتی، میرا اندر کا باطن درست ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ آپ اس غلطی کے مرتکب ہو سکتے۔ کہا جاتا ہے 14 دن پورے ہوئے تو کئی دن تک گاندھی کھانا نہیں کھا سکے، چمچوں سے ان کو پانی ڈالا جاتا تھا۔ اور گاندھی نے کہا کہ چونکہ روحانیت کی بھی ایک بات تھی، گاندھی نے کہا کہ میں نے تیسری آنکھ سے اپنے آشرم کو، اپنے اسکول کو دیکھا تو وہ سارے کا سارا پاک ہو چکا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ جو معلمین ہیں، یہ جب کہتے ہیں نا کہ ہم پیغمبری پیشے پر استوار ہیں،
اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس کی جواب دہی بھی بڑی ہے، اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس کی بڑی جواب دہی ہے۔ استاد کا کردار شاگرد کی ذات میں منتقل ہو جاتا ہے، اور آج ہمارا تھانے دار پڑھا لکھا شخص ہے، ہمارا تحصیلدار پڑھا لکھا شخص ہے، ہمارا ایس پی پڑھا لکھا شخص ہے، ہمارا بیوروکریٹ پڑھا لکھا شخص ہے۔ تمام لوگ اگر کرپٹ ہیں، بددیانت ہیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ گستاخی کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اس کا بیہائنڈ پس منظر بین السطور یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ تعلیمی اداروں کے اندر سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ سب سے اچھا استاد وہ ہے جو بغیر مار کے پڑھاتا ہے، اور سب سے برا استاد وہ ہے جو تشدد کے ساتھ پڑھاتا ہے۔ میں اس پر آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ قیوم نظامی ایک بڑے دانشور ہیں، پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں وزیر تھے۔ محترمہ نصرت بھٹو کی قیادت میں وہ چین کے دورے پر گئے اور کوریا کے دورے پر۔ وہ کہتے ہیں وہاں پر اتنا ڈسپلن ہے، اتنا نظم و ضبط ہے، اتنا ہجوم ہے، اتنی چائنا کی اتنی بڑی قوم ہے، لیکن کوئی افراتفری نہیں ہے، ہر شخص پابند ہے اپنے ڈسپلن کا۔ تو وہاں پر ایک ہائی افیشل وفد کے ساتھ باتیں ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے، چائنی نے، جو ہائی افیشل آفیسر تھا، اس نے اردو میں مجھ سے بات کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہیں اردو کہاں سے آتی ہے؟ اس نے کہا میری ڈیوٹی تھی، پنڈی میں رہا ہوں، 3 سال تک تو میں نے اردو سیکھی ہے، مجھے ساری آتی ہے۔ میں نے کہا راز کی بات یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے کہ چائنا میں اتنا ڈسپلن ہے اور ہمارے ہاں نان ڈسپلن ہے، ہمارے ہاں کوئی جو ہے نا وہ ایک سسٹم کوئی نہیں چل رہا، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ بڑی معمولی سی بات ہے، اس میں کوئی زیادہ بڑے راز والی بات نہیں ہے۔ جن سکولوں میں اساتذہ صبح 8 کی بجائے 9 بجے جائیں گے اور وقت سے پہلے چھٹی کر کے جائیں گے، ان کے بچے جب پڑھ کر جائیں گے تو وہ اسی طرح کی قوم بنے گی جس طرح کی آپ کی قوم ہے۔ یہ میں آخری بات اس شعر کے ساتھ جانا چاہوں گا۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ بندگی میں گٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کا ماب، اور آزادی میں بے قرار ہے زندگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔